अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इन फोकस। मैं हूं वकास अली और मेरे साथ मौजूद हैं फहद हुसैन साहब। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में बहुत कुछ चल रहा है। कुछ मामलात पर बहुत ज़ोरों शोर से बहस हो रही है और कुछ मामलात ऐसे हैं जिन पर खामोशी है। इसकी मिसाल यूं है कि एक झक्कड़ सा चल रहा है, साएं साएं की आवाज़ें भी आ रही हैं मगर पत्ते नहीं हिल रहे। मौलाना और शहबाज शरीफ ने इस मामले पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात भी की है। पहले वो सुन लेते हैं, फिर फहद साहब से पूछते हैं कि ये वाकई कोई झक्कड़ है या चाय की प्याली में तूफान है। फौज जैसा इदारा जिसको हम हर वक्त ताकतवर और मुनज़्ज़म देखना चाहते हैं और इसको हम रियासत पाकिस्तान और इसके दिफा की ज़रूरत समझते हैं, तो जो यूनिटी ऑफ द कमांड है माशाअल्लाह उसकी सलाहियतों का कि किस तरह हमारे मुल्क के उस इदारे को भी कि शायद मोदी हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता था जितना इमरान खान ने पाकिस्तान की इस अजीम और मुनज़्ज़म इदारे को नुकसान पहुंचाया। अच्छा फहद साहब, शहबाज शरीफ साहब ने भी इससे मिलती जुलती बात की है, पहले वो भी सुन लेते हैं फिर डिस्कशन पे आ जाते हैं। जी, ऐसा कौमी इदारा जो कि पाकिस्तान के दिफा का जिम्मेदार है और उसकी जो कुर्बानियाँ हैं वो तारीख उसकी शाहिद है, मोदी इस इदारे के वकार को नुकसान पहुँचाने के लिए वो काम नहीं कर सका जो कि इमरान खान नियाजी जो दिन रात यूटर्न मारते हैं, उन्होंने जिस तरीके इन नाजुक मामलात को हैंडल किया है वो इंतहाई काबिल अफसोस है। फहद साहब, मौलाना साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने चलते चलते जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का एंड हो रहा था तो बड़ी अहम और मानीखेज बात की है। एक दो रोज से अफवाहों का बाजार भी गर्म था, तो अभी क्योंकि सियासी कायदीन की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है तो हमारी भी मजबूरी बन गई है कि इसको जो है ना वो थोड़ा सा टच कर लिया जाए। तो क्या कहते हैं आप? देखिए वकास, हमारे यहाँ जो सियासी बहरान है वो हर चंद साल बाद उभर कर सामने आ जाता है। अच्छा, अब कुछ लोगों का ये कहना है, जो कि बात दुरुस्त है, कि हमारी जो एक आम कैफियत है हमारी सियासत की वो बहरानी कैफियत है, और अगर बहरान ना हो तो लगता है कि मामलात कुछ अजीब से हैं। हमें भी आदत किसी न किसी सूरत में बहरान रहता ही है। यानी वो बचपन में किताब पढ़ा करते थे तो उसमें उसका एक खास नंबर होता था। अच्छा, खास नंबर आता था तो फिर वो खास नंबर क्योंकि ज्यादा वो मोटा होता था, बड़ी बच्चों की किताब थी उर्दू की, तो वो ज्यादा मजा आता था पढ़ने में, तो वो ज्यादा खास नंबर आने शुरू हो गए। तो फिर जब वो इतने ज्यादा खास नंबर आने शुरू हो गए तो फिर किसी ने बड़ी मजेदार एक जुमला कसा। उसने कहा कि इनका हर नंबर जो है वो खास नंबर होता है। अच्छा, और आम नंबर सिर्फ खास खास मौकों पे आता है। तो हमारे यहाँ भी आम नंबर जो है वो खास खास मौकों पे आता है। एक मुस्तकिल बहरान की कैफियत है। फर्क सिर्फ ये होता है कि बहरान की जो नेचर है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, कभी किसी तरह का बहरान, कभी किसी तरह का बहरान, और हमें आदत सी हो गई है कि ये हमारी जो सियासी किश्ती है ये हचकोले खाते ही चलेगी। ये आराम से बिल्कुल जिसे कहते हैं कि एक इस तरह की बगैर लहरों वाले पानी में ये सुकून से नहीं चलेगी। अब ये बात दुरुस्त है आपकी कि पिछले चंद दिनों से एक बज़ाहिर सुनने में आ रहा है कि कोई एक बहरानी कैफियत सी पैदा हो रही है। नहीं बहरान, उससे पहले तो बहरान चल ही रहे हैं। अब ये मसला बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल, वो नैब का अलग है, से चल रहा है, इलेक्शन कमीशन का अलग झगड़ा है और ईवीएम्स का अलग झगड़ा है, तो वो बहरान तो चल ही रहे हैं जी। लेकिन अगर ये खबरें दुरुस्त हैं, अगर मैं यहां अगर कह रहा हूं जी जी, तो उसका मतलब यह है कि हम उसी गर्दाब में फंसे हुए हैं जिस गर्दाब से हम अरसा दराज से निकल नहीं पा रहे। और वो ये है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से किसी इशू पे मुख्तलिफ इदारों में कोई चपकलिश पैदा हो जाती है। कोई, चाहे वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो, चाहे वो इख्तियारात की जंग हो, चाहे वो कुछ अना का मसला हो, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, लेकिन वो जो कुछ होता है वो उस होने का बहाना ही होता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो होना था वो होना ही होता है। अच्छा, अब मैं आप कहेंगे आप अजीब पहेलियां बुझवा रहे हैं, ये क्या बात है? नहीं, देखिए मेरा जो नुक्ता है ना, अभी हम इस पर थोड़ी सी मजीद बात करते हैं। मेरा नुक्ता ये है विकास के जब तक आप अपनी जो आपके सियासत की जो बुनियादें हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, जो रूल्स ऑफ द गेम है, जो मुख्तलिफ दायरा कार हैं, जब तक आप उनको बिल्कुल क्लियरली डिफाइन नहीं करेंगे तो इस तरह के मामला चलते रहेंगे, कुछ ना कुछ झगड़ा चलता रहता है। सर, अब तक तो डिफाइन ही हुआ ना, इतने अरसे से मुतवातिर ही चले आ रहे हैं ना। बात हम करते हैं कि डिफाइन करें,
لیکن ہر دور حکومت میں یہی معاملہ چل رہا ہوتا ہے. دیکھیے اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ کسی نے بڑا اچھا کہا کہ غلطیاں تو سب کرتے ہیں لیکن نئی غلطی کرنی چاہیے, اور مسلسل کرتے ہیں لیکن نئی غلطی کریں. مسئلہ تب ہوتا ہے جب آپ پرانی غلطیوں کو دہرا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سیکھ نہیں رہے اپنی غلطیوں سے. تو ہمارے یہاں جب اس طرح کے بحران ہوتے ہیں, دیکھیں نا ہمارا سول ملٹری ریلیشنز ایک ایسا ایشو ہے جس پہ ہر وقت بات ہوتی ہے, اور ہر وقت ہر حکومت کے دور میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ سب سے بڑا ایشو پاکستان کا یہی ہے. شاید ہے بھی صحیح, اور اس کے نتیجے میں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے کہ ہمارا کتنی دہائیوں سے یہ ایک بحران چلتا آ رہا ہے. اس میں مارشل لا بھی آئے, اس میں جو ہے وہ دیگر اس طرح کی پرابلمز بھی ہوئے, حکومتیں گری بھی صحیح, اور وہ کھاڑ پہ چاڑ چلتی رہی. اور ہمارا خیال یہ تھا کہ معاملات جو ہیں وہ اب آہستہ آہستہ بہتر ہو رہے ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ ابھی بھی آپ کسی سے بھی بات کر لیں, چاہے جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس سے بات کر لیں, وہ ڈینائی کرتے ہیں کہ نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے. جی, لیکن سول ملٹری ریلیشنز ایک ایسا ایشو ہے جس کو جو ابھی تک اس طریقے سے سیٹل نہیں ہوا جیسے ہونا چاہیے تھا. اب اس میں آپ جس سے بات کریں ہر شخص کے پاس اس کا اپنا جواب ہے. کوئی کہتا ہے جی سول کا مسئلہ ہے, کوئی کہتا ہے نہیں جی ملٹری کا مسئلہ ہے, کوئی کہتا ہے کچھ ہے. لیکن قصوروار جو بھی ہو, جب تک معاملہ جوں کا توں ہے تو جو بحرانی کیفیتیں ہیں وہ ہیلے بہانے سے پیدا ہوتی رہتی ہیں. اب یہ آپ نے سنوایا جی, کیا ہوا. دیکھیے اپوائنٹمنٹس خاص طور پہ اعلیٰ عہدوں پہ جو اپوائنٹمنٹس ہوتے ہیں ان کا طریقہ کار ہوتا ہے, لکھا ہوا ہے, واضح ہے. ہمارے جہاں پہ آئین کی ضرورت ہے وہاں پہ وہ آئین کو فالو کرتے ہیں, جہاں پہ دوسرے قوانین ان کو فالو کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جب آپ کی جو لکھا ہوا قانون ہے اور جو عملاً قانون ہے اور جو لکھے ہوئے اختیارات ہیں اور جو عملاً اختیارات ہیں ان میں جب تھوڑا سا عدم توازن ہوگا تو پھر بحرانی کیفیت پیدا ہوگی. اور یہ عدم توازن جو ہے وہ ہر معاملے میں نظر آ رہا ہے نا. بالکل. اگر یہ جیسے آپ نے پہلے بات کی ہے کہ جو نیب آرڈیننس ہے یا الیکشن کمیشن کے معاملات ہیں, اور دوسرا وہ بھی ہے اپنا جو الیکشن کمیشن کے اراکین کی تعیناتی ہے, اس میں بھی تو یہی چل رہا ہے نا. جو لکھا ہوا ہے اس پہ ہم جاتے نہیں ہیں, ہم ایک آرڈیننس پاس کر دیتے ہیں اور اس پہ پھر شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے. بالکل. دیکھیے ابھی ہم جو بات کر رہے تھے اب اس پہ بھی آتے ہیں, نیب کے مسئلے پہ آتے ہیں. لیکن یہ جو مسئلہ جس کا آپ نے شروع میں بات کی, اور میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں وکاس کہ اگر یہ کوئی ٹینشن ہے, چند دنوں سے ہم سن رہے ہیں کہ کوئی اعلیٰ عہدیداران میں ایک کشیدگی ہے, ایک ٹینشن ہے اور وہ حل نہیں ہو پا رہی, پاکستان کے لیے, پاکستان کے نظام کے لیے یہ اچھا نہیں ہے. جی, کیونکہ اگر اس لیول پہ ٹینشن ہو جائے تو معاملات ہمیشہ جو ہیں وہ بہتری کی طرف نہیں جاتے. اور ہم یہ دیکھ چکے ہیں, پچھلی حکومت میں بھی ایسا ہوا, اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے. جب بھی ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس میں سے کوئی خیر کی خبر نہیں نکلتی. تو امید تو یہ ہے کہ یہ معاملہ حل ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن میرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے بارے میں یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی اس کو سپورٹ حاصل ہے, رہی ہے بھی صحیح بہت حد تک. اور اس کی وجہ سے اپوزیشن تو یہ کہتی ہے کہ اسی کی وجہ سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ بنی. جی بالکل, اور ابھی تک ڈٹی ہوئی ہے. ممکن ہے کچھ حد تک یہ بات ٹھیک بھی ہو, لیکن اگر وہ سپورٹ اتنا اس کا ایک اہم جز ہے اس حکومت رہنے میں, تو پھر اس کو ہینڈل کرنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. اور اس کے لیے ہر گورنمنٹ کو جو اپنی اسٹرینتھس اور ویکنیسز ہیں ان کا اعتراف کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. ہر گورنمنٹ بڑک مارتی ہے نا. مطلب آج اگر آپ 2016 میں اگر آپ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو سنتے تو ان کا تو یہی کہنا تھا کہ جی ہماری اس سے زیادہ مضبوط کرسی تو کبھی ہو ہی نہیں سکتی. ہاں, آل ان آل ہیں وہ یہ کہتے ہیں. پھر 2016 میں کیا ہوا تھا, ایک بڑا بحران آیا, ایک دم سے جو ہے وہ ساری گیم الٹ گئی. پیناما آیا, کسی کو پتہ نہیں تھا, اور آنن فانن میں جو ہے وہ سارا کچھ جسے کہتے ہیں خزاں کے پتنوں کی طرح اڑ گیا. تو پاکستان میں ایک دم بحران آتے ہیں. بحران زیادہ گڑبڑ تب ہو جاتے ہیں جب جو اس وقت کی حکومت وقت ہے وہ اپنی باتوں پر, اپنی بڑکوں پر, اپنے دعووں پر خود یقین کرنا شروع کر دیتی ہے. اچھا, باقیوں کو تو ساری حکومت کہتی ہے نا, وہ ہمیشہ سب اچھا ہے کا راگ جو ہے وہ تمام حکومتیں جو ہیں وہ الاپتی ہیں, کیونکہ انہیں اپنے ووٹر کو اور اپنے سپورٹر کو بتانا ہوتا ہے کہ جی ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ تو نہیں ہوتا کہ مسئلہ نہیں, مسئلے تو ہوتے ہیں. ایک آنسٹ اسیسمنٹ اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیس ہی کرنا بڑا ضروری ہے. پھر آپ بحران جب آتا ہے تو آپ اس کو کاؤنٹر کرنے میں کچھ حد تک کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. پی ایم ایل این نے یہی غلطی کی تھی. وہ سمجھے کہ ہم بہت طاقتور ہیں,
پی ٹی آئی وہی جو میں کہہ رہا تھا نا غلطیاں پرانی, پی ٹی آئی کو بھی اپنی اسٹرینتھس اور ویکنیسز کا ایک بڑا ہی آنےسٹ اسیسمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی بحران آ رہا ہے, اور اس سے اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ نمٹنا چاہتی ہے, تو پہلے اسے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں کہاں پہ کمزور ہوں, اور کیا اس کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے میں اس بحران کا مقابلہ کر سکتی ہوں کہ نہیں. یہ ایک نقطہ ہے جو مجھے کبھی کبھار لگتا ہے کہ شاید پی ٹی آئی اس کو بھول جاتی ہے. وہ کمزوریاں کیا ہیں اس پہ ابھی ہم جب تھوڑا سا موازنہ کریں گے تو اپوزیشن کا تم سے بات ابھی جیسے آپ نے بات کی ہے کہ اگر کوئی بحرانی کیفیت ہے اور پی ٹی آئی اسے نمٹنا چاہتی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر اس طرف معاملات جا رہے ہیں تو عمران خان صاحب اتنے اسٹرانگ فوٹنگز پہ ہیں, مطلب اتنے ان کی روٹس جو ہیں وہ مضبوط ہیں کہ وہ کسی بھی بحران کا مقابلہ کر سکیں؟ دیکھیے بحران ایک تو ہوتا ہے نا, چلیں مثال کے طور پر اقتصادی بحران ہے, جی اس کے لیے آپ کو ایک الگ طرح کی اسٹرینتھ کی ضرورت ہے. اگر کوئی سماجی بحران آ گیا, اس کے لیے آپ کو الگ طرح کی اسٹرینتھ کی ضرورت ہے. لیکن جب سیاسی بحران آتا ہے یا کوئی اس طرح کا بحران آتا ہے جس میں آپ کی حکومت کی جو بنیاد ہے اس کو خطرہ ہو جائے, تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ جی میں کہاں پہ میں کمزور ہوں. عمران خان صاحب اور ان کی گورنمنٹ کی کمزوری کیا ہے؟ ان کی کمزوری خود اعتمادی نہیں ہے, وہ کچھ زیادہ ہی ہے. ان کی کمزوری ان کے نمبرز ہیں. دیکھیں نا, وہ مانے آپ نہ مانے, نمبر تو جھوٹ نہیں بولتے نا, نمبر سامنے ہے. آپ پارلیمنٹ میں, نیشنل اسمبلی میں ان کے نمبرز اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ان کی کمزوری کیا ہے. ان کی جو گورنمنٹ بنی ہے اس میں ان کے اتحادیوں کا سب سے اہم ترین رول ہے. وہ اتحادی کون ہے؟ اس میں جی ڈی اے ہے, اس میں ایم کیو ایم ہے, کاف لیگ ہے, اس میں کاف لیگ ہے, اس میں کچھ آزاد امیدوار بھی ہیں. تو اور اس کے بعد اگر آپ اگلا قدم رکھیں تو جب پی ٹی آئی کا 2018 سے پہلے جب ٹکٹ بانٹے جا رہے تھے تو جو الیکٹیبلز نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا وہ کہاں سے آئے اور کس وقت آئے اور کس طریقے سے آئے اور کون انہیں لے کے آیا اور کن شرائط پہ لے کے آیا. یہ تو ایک لمبی کہانی ہے اور شاید پرانی ہو گئی, اس لیے آپ اس پہ جانے کی ضرورت نہیں. لیکن میرا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ اس وقت پی ٹی آئی کی اسٹرینتھ بنی کیونکہ انہیں نمبرز کی ضرورت تھی اور ان کو نمبرز وہ مل گئے, اور ان نمبرز کے مطابق جب وہ پارلیمنٹ میں آئے تو پھر بھی کم ہو رہے تھے, تو پھر اتحادی جوڑے گئے اور پھر ان کا وہ جو ایک میجک فگر ہوتا ہے 172 کا میرا خیال ہے وہ پار ہوا اور وہ پھر ان کی گورنمنٹ بنی. لیکن پی ٹی آئی کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس طریقے سے یہ سارے لوگ جمع ہوئے تاکہ ان کے پاس نمبرز آئے, اسی طریقے سے وہ جڑے, وہ گوند جو تھی وہ گوند ہلکی بھی تو ہو سکتی ہے نا, ہو سکتی ہے. اور اسی پہ سر میں نے آپ سے کویسچن بھی کرنا ہے, ایک بریک لے لیتا ہوں کہ ان اتحادیوں پہ کتنا تکیہ کر سکتا ہے عمران خان صاحب, کر سکتے ہیں تحریک انصاف کر سکتی ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد ڈسکشن جاری رکھتے ہیں. فہد صاحب, نمبر گیم کی ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے, تو خان صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ خان صاحب کی جو حکومت ہے وہ اتحادیوں کے سر پہ ہی کھڑی ہے. اگر اتحادیوں کا ماضی بھی دیکھا جائے تو کہاں سے آئے ہیں اور کس کے کہنے پہ آئے ہیں, یہ بھی مطلب ایک ہسٹری ہے, سب کو پتہ ہی ہے. تو جیسے ہم ایک بات کر رہے ہیں کہ اگر آندھی شدید ہوتی ہے, جڑ تو پکڑی ہوئی ہے اس درخت میں, لیکن کیا کوئی ایسا امکان ہے کہ چھوٹی موٹی شاخیں ادھر ادھر ہو سکتی ہیں یا گر سکتی ہیں؟ دیکھیے آندھیاں جب بھی آتی ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی نقصان تو کرتی ہیں. ارتھکویک, زلزلے جب آتے ہیں تو بڑا ڈیمیج ہوتا ہے, اور اس کا طریقہ کیا نکالا گیا ہے کہ بھئی اس طرح کی ٹیکنالوجی آئی ہے کہ آپ گھر اس طریقے کا بنائیں جو ارتھکویک ریزسٹنٹ ہوں, پروف ہوں, اور ہوتا بھی ہے, اور جہاں پہ اس طریقے کی ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے وہاں پہ اتنا نقصان نہیں ہوتا. یہ سب کچھ کیوں ہوا, یہ گھر کیوں بنے, یہ ٹیکنالوجی کیوں آئی؟ کیونکہ جب بار بار زلزلے آئے تو لوگوں نے سیکھا اور انہوں نے کہا کہ ہم کیا نہیں کر رہے تھے جو ہم کریں جس سے اب اگلی باری زلزلہ تو آنا ہے تو ہم اسے اپنے آپ کو کس طرح بچا سکتے ہیں. بکاس عقل مند سیاست بھی ایسی ہے, بحران تو آنے ہیں, سوال یہ کہ جب بحران آتا ہے تو آپ اس سے کیا سیکھتے ہیں اور آپ کس طریقے سے اگلے بحران کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں, تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ پہلے
جو گڑھا تھا اس میں لوگ گرے تھے تو آپ اسی گڑھے میں نہ گریں. دوبارہ ادھر سے گزرنا تو آپ نے ہے, تو اسی گڑھے میں نہ گریں, کیونکہ آپ کو اگر تھوڑی سی بھی ایک آپ نے صحیح طریقے سے ماضی کو دیکھا ہو اور سمجھا ہو اور خاص طور پہ سیکھا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ اس راستے میں وہ گڑھا ہے اور اس میں وہ فلانا بندہ گرا تھا, تو اب میں گزر رہا ہوں تو میں تھوڑا سا سائڈ سے ہو کے گزروں. اگر آپ اسی گڑھے میں گرتے ہیں تو پھر آفرین ہے آپ پہ, پھر آفرین ہے آپ پہ, آپ کو پھر آپ کیا کہہ سکتے ہیں. اس کی ایک اور ایگزامپل بھی دی جا سکتی ہے, جیسے ابھی آپ نے بلڈنگ کی بات کی ہے, اگر ایک بلڈنگ گرتی ہے تو اس کا ناقص میٹیریل ہے, تو اگلی دفعہ احتیاط کرنی ہے کہ اگر بلڈنگ بنانی ہے تو وہی ناقص میٹیریل دوبارہ نہ استعمال. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب اس میں دیکھیں تھوڑا سا ہم اسپیسیفک ہوتے ہیں کہ ہم بات کر رہے تھے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کی, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بحران کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے پی ٹی آئی کیا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا. سب سے امپورٹنٹ چیز تو ہے اسے دیکھنا ہوگا کہ میری کمزوری کیا ہے, اور آپ کو اگر یہ معلوم ہوتا ہے یا آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میرے اتحادی ہیں, میرے ساتھ ہیں, بڑی اچھی بات ہے, لیکن آج ہیں کل نہیں ہے, کیونکہ کل نہیں تھے, ماضی کل میں جو گزرا کل ہے نہیں تھے, اب ہیں. وہ صرف اتحادی نہیں ہیں, وہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو آج آپ کی جماعت میں ہیں, کل نہیں تھے, ماضی میں نہیں تھے اور مستقبل میں شاید نہ ہوں. تو آپ نے, اگر آپ حکومت میں ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں کس طرح کے اقدامات اٹھاؤں یا کس طرح کی حکمت عملی جو ہے اس کو اپناؤں تاکہ میرے اتحادی اور میرے ساتھی میرے ساتھ جڑے رہیں, ان کو یہ نہ لگے کہ میرے ساتھ رہنا جو ہے وہ گھاٹے کا سودا ہے. پی ٹی آئی کا پرابلم مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنی کمزوریوں کی جو آڈٹ ہے وہ نہیں کر پا رہے, اور وہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت ہماری پوزیشن اتنی مستحکم ہے کہ ہم جس طرح کا بحران آئے ہم اس کو سہ سکتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہم عبور حاصل کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. ہم پاکستان کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو جس نے جب یہ سمجھا کہ آج میری کرسی بڑی مضبوط ہے تو پھر اس کو اس کی نقصان اٹھانا پڑا. تو یہ ایک بحرانی کیفیت ہے, اور اس میں ایک تاثر یہ بن رہا ہے کہ ایک کرائسس پاکستان میں کھڑا ہو رہا ہے جو کہ 8 سے 1 ہفتہ پہلے نہیں تھا. آپ کو یاد ہے 1 ہفتہ پہلے تو بات یہ ہو رہی تھی کہ کتنے امکانات ہیں کہ پی ٹی آئی کو اگلا ٹرم بھی ملے گا. جی بالکل یہی بات ہو رہی تھی, بہت دفعہ ڈسکس بھی کیا ہم نے پروگرام میں. اور اس کی وجہ کیا ہوتی تھی کہ دیکھیں جی نون لیگ کا کیا حال ہے, وہ تو آپس میں لڑ کے مار کے بالکل ایک دوسرے کو انہوں نے فارغ کیا ہوا ہے. پیپلز پارٹی سندھ سے باہر نہیں نکل پا رہی, پی ڈی ایم ویسے فارغ ہو چکی ہے, تو آپشن ہی کوئی نہیں ہے. اس پوائنٹ سے 1 ہفتے میں پی ٹی آئی کو اس پوزیشن پہ آ جانا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا, یہ ایک عجیب حیرت انگیز بات ہے, لیکن حیرت انگیز نہیں بھی ہے, کیونکہ اگر آپ پاکستان کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ اس طرح کے بحران جو ہیں وہ ایک فطری سی بات ہے. معاملہ یہ کہ آپ نے اسے نمٹنا کیسے, اور اگر آپ نے دیوار کے ساتھ اپنے سر کا مقابلہ کرنا ہے تو ظاہر بات ہے پھر سر کا نقصان ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو معاملات اب چل رہے ہیں, اگر اس طرف یہ ساری سچویشن جاتی ہے تو اپوزیشن کیا دوبارہ سے صف بندی اپنی کرے گی, ان کی ڈائریکشن دوبارہ سیٹ ہوگی کہ انہوں نے اب اپنی سیاست کو کس طرف لے کے جانا ہے؟ میرے خیال میں یہ بڑا اچھا سوال ہے, اور ابھی آپ نے جو پروگرام کے شروع میں وہ سنوایا, شارٹ بھی سنوایا, میڈیا ٹاک ہوئی ہے. شہباز شریف صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں, مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے صدر ہیں, ان کی آج کافی عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے, اور ظاہر بات ہے کہ ملاقات میں یہ تمام تر صورتحال جس کی ہم بھی ایک طریقے سے بات کر رہے ہیں آج اسی پہ بات ہوئی ہے. اگر آپ اپوزیشن ہے تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ چلیں پی ایم ایل این کی طرف سے دیکھتے ہیں پہلے. ٹھیک ہے. پی ایم ایل این کی طرف سے آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ ایک دم نظر آنا شروع ہو گیا ہے پچھلے 2-3-4 دن میں کہ اگر پی ٹی آئی اسی شاخ کو کاٹنے پہ تیار ہے جس پہ وہ بیٹھی ہوئی ہے تو پھر تو شاید ہمارا بھی چانس بن جائے. ہاں, مطلب اگر وہ سوچ رہے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ. الگ بات ہے کہ وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یا یہ ان کی خام خیالی ہے, لیکن یعنی جب پینما ہوا تھا, آپ کو یاد ہے, میں بار بار ماضی میں جا رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا ہم وہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم انہی پرانے گڑھوں میں گرتے ہیں تو پھر زیادتی ہے نا, وہ چیزیں ریلیٹ ہو رہی ہیں نا.
2016 میں عمران خان صاحب اور ان کی جماعت جو ہے وہ ساری تگ و دو کر کے فارغ ہو چکی تھی. دھرنا کر کے دیکھ لیا تھا, فارغ ہو گئے, کچھ نہیں نکلا. سپریم کورٹ میں وہ چلے گئے تھے, دھاندلی کا معاملہ لے کے چلے گئے تھے, وہ پورا بیٹھا وہاں پہ, وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا, انہوں نے کہا جس میں کوئی دھاندلی نہیں, وہ فارغ. کچھ ادھر ادھر سے انہوں نے اپنی کوئی سول ڈسٹربنس شروع کی تھی, وہ فارغ. یعنی غرض یہ وکاس کے 2016 میں پی ٹی آئی بالکل زمین بوس ہوئی بھی تھی, اور نون لیگ والے ایسے چھاتی نکال کے اور پھر رہے تھے کہ اگلے 10 سال ہمارے جی. اور پھر کیا ہوا, ایسے ایک چٹکی بجی, ایک دم ایک بحران آیا پینما کی شکل میں, اور پی ٹی آئی جو کہ بالکل گری ہوئی تھی اور بالکل فارغ ہوئی تھی, انہوں نے کہا یہ آ گیا, یہ اپرچونٹی آ گئی, اب پکڑ لو اس کو. اور انہوں نے آل کریڈٹ ٹو دیم, انہوں نے پھر پینما کو پکڑ کے جو پیٹا ہے, تو وہ پھر الٹیمیٹلی وہی ہوا جو ہمیں پتا ہے کہ اس کے بعد وہ حکومت جو اگلے 10 سال کا سوچ رہی تھی وہ اگلے 2-2.5 سال میں فارغ ہو گئی. آج اپوزیشن وہ ہے جو اس وقت کی حکومت تھی. میرے خیال میں تاریخ ان کو یاد ہوگی کیونکہ اس تاریخ سے انہوں نے مار کھائی. شاید وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں اگر اس طرح کا کوئی ایک دم بحران آیا ہے, اور وہ بحران کی فطرت ایسی ہے کہ وہ جو بیسک فاؤنڈیشنز ہیں پاکستان تحریک انصاف کی, اقتدار کی, ان بنیادوں میں وہ بحران آ رہا ہے, تو پھر وہ بھی سوچیں گے کہ شاید یہ ہمارا موقع ہے. اب وہ کیا کریں, وہ تو آپس میں بھی لڑ رہے ہیں نا. لیکن اب اپوزیشن میرے خیال میں یہ کرے گی کہ وہ چاہے گی کہ یہ بحران جو ہے اس کے درمیان فائدہ اٹھایا جائے, اور اگر کوئی سپیس کریٹ ہوتی ہے اس پاور الائنمنٹ میں جو پی ٹی آئی کی ہے, اس سپیس کو مزید کھولا جائے اور بیچ میں گھسا جائے. لیکن بیچ میں گھسنے کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف مریم نواز صاحبہ کا اور نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے, انہوں نے پرسوں بھی بڑی سخت تقریر کی, حالانکہ انہوں نے کہا کہ جی میں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, ادارے کے اوپر کچھ نہیں کہہ رہی, میں افراد پہ کہہ رہی ہوں. لیکن اب وہ بھی چڑھے ہوئے, تو مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ بحرانی کیفیت جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اگر یہ تھوڑا سا اور چلی تو پی ایم ایل این یہ چاہے گی کہ اپنی انٹرنل جو ان کے جھگڑے ہیں ان کو کسی طریقے سے اگر ختم نہیں کرے تو ان پہ ڈھکن دے دے. اور یہ جو نئی اوپننگ کریٹ ہو رہی ہے ممکنہ طور پر, اس میں وہ اس میں اپنی اسٹریٹجی بنانے کی کوشش, ممکنہ طور پر. ایک بریک لے لوں فاتح صاحب, اس کو پھر مزید کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. فاتح صاحب, بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اپوزیشن جماعتوں کی جو حکمت عملی ہوگی. اگر ہم ماضی پہ دوبارہ ایک دفعہ واپس چلے جائیں اور اس میں ہم دیکھیں کہ جب بھی کوئی بحرانی کیفیت ہوتی تھی, ہم نے دیکھا 126 دن کا دھرنا ہوا, یا اس سے پہلے طاہر القادری صاحب اپنا لاؤ لشکر لے کے اسلام آباد میں آ کے بیٹھ گئے, تو جو سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے اپنے مفادات کو بھلا کے اکٹھے کھڑے ہوئے, انہوں نے مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی اور بیانات بھی دیے. لیکن آج ہمیں وہ سیاست میں رواداری نظر نہیں آ رہی. آج تو یہ لگ رہا ہے کہ ہر سیاسی پارٹی اپنا فائدہ دیکھے گی اور اپنی حکمت عملی طے کر لے گی. میرا خیال ہے وقاص صاحب اس وقت حوالہ کر رہے ہیں جب وہ پارلیمنٹ پہ حملہ بھی ہو گیا تھا, اور یہ سارا یہاں پہ دھرنا ہوا ہوتا ڈی چوک میں پی ٹی وی پہ ہوا. اور پھر میرا خیال ہے خورشید شاہ صاحب جو ہیں وہ اس وقت کے لیڈر آف دی اپوزیشن تھے پاکستان پیپلز پارٹی سے, اور انہوں نے کھڑے ہو کے تقریر کی اور کہا تھا کہ اس وقت ہم حکومت کے ساتھ ہیں اور ہم پارلیمنٹ کی بے توقیری نہیں ہونے دیں گے وغیرہ وغیرہ. آپ اسی کی بات بالکل بالکل. تو پھر اس سے ہم یہ اگر اخذ کریں کہ اگر اس وقت جو ایک بحرانی کیفیت پیدا ہو رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ جی کچھ اپوائنٹمنٹس کی بنیاد پر جو ہے وہ اہم شخصیات اور ادارے جو ہیں ان میں ایک اختلاف رائے پیدا ہو رہا ہے, اور جس سے ایک ڈیڈ لاک سا ہے جی, این ممکن ہے حل ہو جائے, اور چائے کی پیالی میں طوفان جس طرح آپ نے کہا تھا کہ وہ وہی ہو. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اگر حل ہو بھی جاتا ہے, جو کہ ہم سب کی امید ہے کہ ہو جائے, کیونکہ ہر پاکستانی چاہے گا کہ معاملات خراب نہ ہوں, لیکن پھر بھی کچھ نہ کوئی نقصان تو ہو گیا ہے, اس میں تو میرے خیال میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دیکھیے عمران خان صاحب ایک ڈیوائسو پرسنالٹی ہے, صحیح ہے. ان کی سیاست یہ ہے کہ میں درست آپ سب غلط, میں ایماندار آپ سب چور, اور اسی سیاست اور اسی سیاسی نعرے کی بنیاد پہ وہ آج اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں. چنانچہ اگر آپ کہیں کہ کیا یہ کامیاب حکمت عملی تھی تو بہت حد تک شاید تھی, لیکن اس سے ہوا یہ ہے کہ اب جو ایک تمام تر جو ایک جمہوری
نظام کے اندر جو پلیئرز ہیں، جو جماعتیں ہیں، اب ان کے اندر کوئی کامن چیز نہیں رہ گئی، کیونکہ وہ عمران خان صاحب نے اور پاکستان تحریک انصاف نے سیاسی مخالفت کو سیاسی دشمنی میں تبدیل کر دیا ہے۔ مخالفت تو پھر بھی ختم ہو سکتی ہے اگر آپ کے کچھ مشترکہ اصول جو ہیں وہ داؤ پہ لگ جائیں، لیکن جب سیاسی مخالفت دشمنی بن جاتی ہے تو پھر یہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وقت اگر یہ بحران میں اگر تیزی آتی ہے اور اگر آج حل ہو جاتا ہے اور کل کو کوئی اور بحران آ جاتا ہے اور پرسوں کوئی اور بحران آ جاتا ہے، تو مجھے تو نظر نہیں آتا کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کا ساتھ دیں گی، کیونکہ یہ ایک کیا اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ کیا یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے تو ہے، کیونکہ کون نہیں چاہتا کہ ہمارے یہاں ایک استحکام اور جمہوری اقدار جو ہیں اس میں کہیں نہ کہیں جو ہیں وہ تمام لوگ سے اتفاق کریں، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہاں ہماری سیاست جو ہے وہ بالکل ذاتیات پہ اتر آئی ہے، بالکل دشمنی پہ، اس میں یہ تمام تر اصول، یہ جمہوری اقدار یہ چڑھ گئی ہیں اس کی بھیٹ۔ چنانچہ اب اگر کسی بھی وجہ سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو لگتا ہے کہ ہم خطرے میں ہیں، تو سیاسی جماعتوں میں ان کے ساتھ شاید ہی کو کھڑا ہو۔ تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو واقعی میں بڑی یعنی اپنے خلوص دل سے یہ دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح کی سیاست کی ہے اور ان کی کون سی کمزوریاں ہیں، اور کیا ان کمزوریوں کی وجہ سے وہ خواہ اپنے آپ کو کسی خطرے میں تو نہیں ڈال رہے۔ ایسا تو نہیں کہ وہ خود گڑھا کھود رہے ہیں خود ہی اور پھر خود ہی اس کے اندر چھلانگ مار رہے ہیں۔ یہ میرے خیال میں ان کو سوچنے کی بڑی غور سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس ساری صورتحال کے بعد جو ایک دھیان جاتا ہے نا، وہ جاتا ہے الیکشن کی طرف، کہ اگر معاملات اتنے گڑبڑ ہیں یا خراب ہیں تو کیا الیکشن 2023 میں ہی ہوں گے، یا یہ بھی امکان ہے کہ ان 2 سالوں کے اندر بھی کوئی جو ہے وہ آ سکتے ہیں اس طرف سے حالات؟ دیکھیے، یہ تو اب بالکل ہی کہ آپ نے مجھے نجومیوں والا سوال کر لیا ہے، اور بہت ہی مشکل ہے یہ کہنا کہ کب ہوگا۔ ہم زیادہ سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تجزیہ ہی کر سکتے ہیں کہ بھئی ممکنات کیا ہیں، اور ممکنات یہ ہیں کہ دیکھیے اگر تو حالات کسی بھی طرح کسی بھی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا جو استحکام ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، تو جلدی الیکشن کرانے سے انہیں کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اچھا، فائدہ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس وقت ملکی حالات، یعنی اگر آپ سیاسی حالات چھوڑ بھی دیں تو جو اقتصادی حالات ہیں اور جو سماجی حالات ہیں وہ بہت ہی خراب ہیں، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس طریقے سے تیار نہیں ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن نے کچھ حد تک اپنے آپ کو منظم کرنا شروع کر دیا۔ سر ابھی سٹیٹمنٹ بھی دی، جو ہم نے شارٹ چلایا ہے اس سے پہلے سٹیٹمنٹ بھی دی ہے کہ فل فور الیکشن ہونے چاہیے، دیکھیے شہباز شریف صاحب نے کہا ہے۔ تو میرے خیال میں اس طریقے سے حکومت کو فوری تو الیکشن سوٹ نہیں کریں گے، اور خاص طور پہ اگر اس طرح کا بحران ہے کہ جو ان کے سب سے بڑے جو ایک طریقے سے خیر خواہ تھے، اگر وہ بھی کچھ تھوڑا سا فاصلہ ان سے بڑھا رہے ہیں تو پھر تو الیکشن میں جانا جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس کو ڈیلے کرتے ہیں اور 2023 تک لے کے جاتے ہیں تو میں اگین پھر آپ کو واپس 2016 میں لے کے جاؤں گا کہ جب پاکستان میں ایک سیاسی صورتحال جو ہے وہ ڈگمگانا شروع ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ معاملات کدھر جا رہے ہیں۔ 2 سال تو بڑی دور کی بات ہے۔ میرے خیال میں اس وقت پی ٹی آئی کو فوری طور پر یہ جو موجودہ صورتحال اس وقت کھڑی ہوئی ہے اس کو پہلے سالو کریں، اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ انہوں نے سیاسی اپنا پلان کیا بنانا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ایک بریک لے لیتے ہیں فاضل صاحب، اس کے بعد ہم صرف سیاسی معاملات ہیں جس میں حکومت نے اس میں بھی سینگ پھنسائے ہوئے ہیں، ان پہ بھی ہم بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ فاضل صاحب، نیب آرڈیننس حکومت نے جو سوچا ہوا تھا وہ انہوں نے کر دکھایا۔ اب اپوزیشن کی طرف سے سخت بیانات آ رہے ہیں، کالا قانون بھی کہہ رہے ہیں، اپنے حکومتی جو اراکین ہیں، کیبنٹ کے ممبرز ہیں، ان کو NRO دینے کی بھی بات کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو باقی قانون سازی ہیں اس میں بھی حکومت اسی طرح سولو فلائٹ کے چکر میں ہے کہ ہم جو ہے وہ خود سے جو سوچا ہوا ہے وہ کر لیں، اپوزیشن جو بولتی ہے بولتی رہے۔ اب دیکھیں نا، یہی جو ہم بات کر رہے تھے ابھی بریک سے پہلے کہ حکومت جو ہے اس کو اپنے بارے میں بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ جی ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے۔ یہ جو آپ اگزامپل دے رہے ہیں یہ ایگزیکٹلی وہی ہے
جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حکومت بالکل جو ہے وہ کسی چیز پر کسی سے کچھ یعنی ایڈوائس لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کچھ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر جگہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جی بس ہم جو کہہ رہے ہیں وہی ہوگا، ہم نے منمانی کرنی ہے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم کا بھی بیان آیا کہ جی اگلا الیکشن تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں ہوگا ہر حال میں. بھائی وہ دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن انہوں نے کہا نہیں ایسا ہی ہوگا. نیب کے آرڈیننس کے حوالے سے بھی آپ نے بالکل جس طرح کہا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہے ہم کر رہے ہیں اور ہم نے کر دیا. جی اب کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں اپوزیشن نے مکمل طور پر اس کو ریجیکٹ کر دیا، تو کوئی اس میں زیرو چانس ہے کہ یہ جو ہے یہ کل کو اپوزیشن کسی طریقے سے جب یہ پارلیمنٹ میں آئے گا باقاعدہ اپنی مدت پوری کرنے کے بعد تو اس کو سپورٹ کرے گی، نہیں ہوگا. لیکن اس سے پہلے یہ چیلنج ہوگا، اور چیلنج ہوگا تو یہ کورٹ جائے گا، اور کورٹ جائے گا تو وہاں پہ یہ تمام تر چیزیں جو اس آرڈیننس کے اندر جو تضادات ہیں وہ ابھر کر سامنے آئیں گے، اور یہ ایک مزید گند مچے گا. جو اپوائنٹمنٹ کی ہے اس میں انہوں نے ایکسٹینشن دی ہے چیئرمین کو، وہ چیلنج ہوگا، اور اس کے اوپر یہ جو اس کی وجہ سے جو یہ چیئرمین ہے اور جو یہ ادارہ ہے یہ مزید متنازع ہوگا، جس کی وجہ سے احتساب کا عمل جو ہے وہ مزید کمزور ہوگا اور اس پہ سیاسی رنگ چڑھے گا اور اس پہ اعتماد کم ہوگا. یعنی غرض یہ کہ اب جس طریقے سے دیکھیں اگلے چند مہینوں میں حالات نیب آرڈیننس کے حوالے سے خراب ہوتے جا رہے ہیں. اور اوپر سے یہ بات تو ٹھیک ہے دیکھیے کہ انہوں نے ایک طریقے سے اپنے آپ کو تو بچا لیا نا، جو انہوں نے اس میں امینڈمنٹس کیے ہیں کہ جی فلانا فیصلہ تو فلانی کمیٹی کا فیصلہ اس کے دائرہ کار میں نہیں آ سکتا. حالانکہ بکاس کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اگر صحیح طریقے سے کی جاتی ہیں تو اپوزیشن بھی یہ چاہ رہی تھی کہ نیب کے اختیارات کو کچھ کم کریں تاکہ وہ جو دندناتے پھرتے ہیں وہ نہ ہو. لیکن اس وقت زیادہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس آرڈیننس میں کیا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ آرڈیننس کس بنیادوں پہ لایا گیا. اور کیونکہ مسٹرسٹ اتنا زیادہ ہے کہ یہ نظام مفلوج ہوا ہے تو یہ بھی ایک جھگڑا ہے. یہ جھگڑا آنے والے دنوں میں اور زیادہ ہوگا، اور الٹیمیٹلی جو ہے اس کا نقصان جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ اس پارلیمنٹ کو ہوگا جس کے ذریعے سب کچھ کیا جا رہا ہے، بلکہ نیب کو بھی ہوگا اور سیاسی نظام کو بھی. اور اس میں ٹائمنگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ اس ٹائم پہ آیا ہے جب بہت سی انکوائری رپورٹس آنے والی ہیں، بہت سے سکینڈلز ہیں جو کیبنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے جس پہ نام آ رہے ہیں. بالکل اس وجہ سے بھی اپوزیشن کو کافی زیادہ تحفظ بالکل ہے، کیونکہ دیکھیے نا اگین کسی نے تو یہ اصلاحات کرنی ہے، اور پہلے ایک وقت تھا کہ یہ لوگ آپس میں اصلاحات کرنے کو تیار تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیب میں اصلاحات کرنا جو ہے وہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اور کسی نے تو پہل کرنی ہے، کسی حکومت نے تو کہنا ہے کہ جی ہم نے یہ کر، لیکن کس طریقے سے کرنا ہے. اگر کل کو حکومت اور اپوزیشن آپس میں بیٹھ کہیں کہ ہاں جی چلے آئیں مل بیٹھتے ہیں اس کو کرتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے، ہونا بھی چاہیے. لیکن اس وقت ان حالات میں یہ نہیں ہوگا. تو جو ایک ہم بڑے بحران کی بات ابھی کر رہے تھے اس کے ساتھ جب یہ بہت سارے چھوٹے بحران جڑیں گے تو معاملات جو ہیں وہ سیاسی کشتی جو ہے وہ مزید ہچکولے کھائے گی، جو کسی بھی طریقے سے ہمارے لیے اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے، میرا آخری سوال ہے آپ سے. جتنے بھی ہم نے بحرانوں کی بات کی ہے اس پروگرام میں، ان سب بحرانوں سے اگر بچنا ہے تو پارلیمان کا کردار جو ہمیں ابھی کہیں بھی نظر نہیں آ رہا، وہ پارلیمان کا کردار کہاں گیا؟ نہیں وقاص صاحب کردار اب دیکھیں نا، انفارچونیٹلی یہ بھی ایک عجیب ایک یعنی ستم ظریفی ہے کہ 3 سال ہو گئے پارلیمنٹ میں کچھ بھی نہیں ہوا. پارلیمنٹ کو صرف ایک ربر اسٹیمپ کی طرح یوز کیا گیا ہے. اس کے نمبرز کو استعمال کر کے جو ہے وہ اپنی منمانی کی گئی ہے. نہ وہاں پہ کوئی ڈیبیٹ ہوئی ہے، نہ وہاں پہ کوئی معنی خیز قسم کی پالیسی میکنگ ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. تو اگر یہ پچھلے 3 سال نہیں ہوا تو اب تو بالکل ہی جنگ و جدل کا ٹائم آ رہا ہے اور ایک عجیب صورتحال ڈیولپ ہوئی. تو اس میں مجھے تو پارلیمنٹ کا کوئی خاص رول نظر نہیں آ رہا. اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو ایک بحرانی کیفیت کھڑی ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے، اس کو فوراً سے پہلے اس کو ریزالو کیا جائے، اس سے پہلے کہ یہ معاملات وہاں تک چلے جائیں کہ پھر یہ سب کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی بجنی شروع ہو. سب کے لیے خطرے کی گھنٹی. بہت شکریہ فہد صاحب. ناظرین، آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.